अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुमात नहम की तलबा व तालिबात को उर्दू की ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छी सेहत के साथ होंगे। उर्दू के लेक्चर नंबर 6 का आगाज़ करते हैं। इससे पहले भी आप एक ड्रामा पढ़ चुके हैं सैयद इम्तियाज़ अली ताज का आराम व सुकून। आज भी हम मिर्ज़ा अदीब का ड्रामा पढ़ेंगे। आपकी किताब के पेज नंबर 56 पर 56 पेज नंबर 56 खोले, पेज नंबर 56 पे मिर्ज़ा अदीब का जो है वो ड्रामा है हमारे पास, जिसका नाम है मिर्ज़ा अदीब का ड्रामा है हमारे पास जी, लहू और कालीन। पहले हम मिर्ज़ा अदीब का तारुफ पढ़ेंगे। मिर्ज़ा अदीब तारीख़ पैदाइश उनकी है जी 1914 1914 और तारीख़ वफ़ात है 1999 1999। बहुत बड़े ड्रामा निगार उर्दू अदब के। मिर्ज़ा अदीब का असली नाम दिलावर अली और कलमी नाम मिर्ज़ा अदीब है। 1931 में, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, आपको पता होना चाहिए अब कौन कौन सी अहम चीज़ें हैं। 1931 में इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट से मैट्रिक करने के बाद उन्होंने 1935 या 1935 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर से बीए ऑनर किया। मिर्ज़ा अदीब की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1936 से हुआ। 1936 से ये आपने एमसीक्यूज़ में आपका आ सकता है। उस ज़माने में इस्लामिया कॉलेज लाहौर में बहुत सी इल्मी और अदबी शख्सियतें मौजूद थी जिन्होंने मिर्ज़ा अदीब के अदबी ज़ौक़ को परवान चढ़ाने में मावनत की। मिर्ज़ा ने इब्तिदा में शेर व शायरी की तरफ तवज्जो दी, मगर जल्द ही इसे तर्क करके अफसाना और ड्रामा निगारी की तरफ आ गए। उन्होंने 1935 में रसाला अदब लतीफ़ की इदारत संभाली और तवील अरसे तक इससे वाबस्ता रहे। फिर रेडियो पाकिस्तान में मुलाजिम हो गए। मिर्ज़ा अदीब यकबाबी और रेडियाई ड्रामा निगारी में अहम मकाम रखते हैं। तक़सीम हिंद के बाद उर्दू अदब में यकबाबी ड्रामे को जो फ़रोग़ मिला, इसमें मिर्ज़ा अदीब ने अहम किरदार अदा किया। वो माशरे के नब्ज़ शनास हैं, यानी माशरे की, जैसे हम कहते हैं, उसके अंदर तक जानने वाले। ठीक है जी, बहुत अच्छे से। इसलिए इनके ड्रामों के मौज़ूआत आम और रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं। अपने माशरे की इंसानी ख्वाहिशात और तवक्कुआत को मिर्ज़ा अदीब ने ख़ास अहमियत दी है। मिर्ज़ा अदीब ने किरदार निगारी के सिलसिले में भी गहरे मुशाहिदे, अनमोल बसीरत और फ़नकाराना गिरफ्त से काम लिया है, क्योंकि ड्रामा उस वक्त तक कामयाब नहीं होता जब तक इसके किरदार जो है वो जानदार ना हो। ठीक है। उन्होंने ज़िंदगी के आम किरदारों को ड्रामाई किरदारों का दर्जा दिया है। इनके मुकालमे नहायत बरजस्ता, मुख्तसर और बरमहल होते हैं। यही वजह है कि इनके ड्रामों में कारी या नाज़िर की दिलचस्पी शुरू से आखिर तक कायम रहती है, जो किसी कामयाब ड्रामा निगार की सबसे बड़ी खुसूसियत है। इनके ड्रामों के अहम मजमूओं के नाम ये हैं: आंसू और सितारे, लहू और कालीन, सतून, फसील शब, खाकनशी, पसे पर्दा और शीशे की दीवार। इनके अलावा सहरानवर की खतूत, सहरानवर की रोमान और मिट्टी का दिया, जो कि इनकी आप बीती है, इनकी जिंदा रहने वाली किताबें हैं। ठीक है जी, आप ये मिट्टी का दिया जो है पूछा जा सकता है, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि मिर्ज़ा अदीब की आप बीती का नाम क्या है, तो ये आपने याद रखना है कि उसका नाम मिट्टी का दिया है। अच्छा जी, मिर्ज़ा अदीब का ड्रामा है जिसका नाम है लहू और कालीन। इसमें ये बहुत खूबसूरत ड्रामा है और उसमें जो है माशरे में मौजूद जो रियाकारी है, यानी जो दिखावा है, उसके बारे में बात की गई है कि किस तरह लोग दिखावे के लिए दूसरों के साथ अच्छाई करते हैं, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, और सिर्फ इसलिए ताकि लोग उनको अच्छा समझ सके, यानी दिल से वो नहीं करते बल्कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। बहुत से जो अमीर लोग हैं वो गरीबों की इसलिए मदद करते हैं ताकि दूसरों की उनकी दूसरे माशरे में जो है उनकी तारीफ और उनकी इज्जत हो। ठीक है जी, ये हमारे माशरे का एक बहुत अहम और बहुत संजीदा मौजू है, जिस पर मिर्ज़ा अदीब ने बहुत पहले कलम उठाया और बताया कि किस तरह लोगों के जज्बात से जो है वो खेला जाता है, और किस तरीके से लोग जो है जब उनको हकीकत उन पे वाज़ेह होती है
تو وہ بہت زیادہ مایوس ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنی جان کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ بہت سنجیدہ اور خوبصورت ڈرامہ ہے لہو اور قالین، ایک خاص میسج جو ہے وہ اس میں چھپا ہوا ہے کہ امیر جو ہے وہ غریبوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جب غریب کو یہ پتہ چلتا ہے جو کہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، اور پھر جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس کو جو ہے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ چیز ایک فنکار کے لیے یہ جو غریب ہوتا ہے کہ کس طرح اس کو اس کا فن جو ہے وہ خریدا جاتا ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ دکھ کا باعث بنتا ہے۔ اچھا جی، اس میں جو کردار ہے وہ ہے بابا جو کہ نوکر ہے، تجمل ایک سرمایہ دار ہے، ایک بزنس مین ہے، اختر جو ایک مصور ہے، رؤوف تجمل کا پرائیویٹ سیکرٹری، یعنی یہ چار جو ہے وہ کردار آپ کو اس میں نظر آئیں گے۔ پہلا منظر جو ہے وہ کیا ہے؟ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ڈرامہ شروع ہوتا ہے تو منظر یعنی جو نظر آتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے، تو وہ جو ہے وہ یہ ہے سردار تجمل حسین کی کوٹھی النشاد کا ایک وسیع کمرہ، یہ کمرہ اختر اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتا ہے، نہایت اعلیٰ فرنیچر سے آراستہ، فرش پر قالین، دیواروں پر مشہور مصوروں کے شاہکار، ایک طرف ریڈیو سیٹ، کچھ فاصلے پر صوفہ سیٹ اور کرسیاں، شمالی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی دونوں الماریوں میں مجلد کتابیں، مجلد جلد کی ہوئی، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس کمرے میں کیا کچھ ہے۔ کارنس پر اور تپائیوں کے اوپر تر و تازہ پھولوں سے مزین گلدان سجے ہوئے، ٹھیک ہے جی، دروازے اور کھڑکیوں پر ریشمی پردے، وسط میزل پر کینوس جو ابھی تک سادہ اور صاف ہے، قریب ایک تپائی پر رنگوں کے ڈبے، چینی کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں، طرح طرح کے قلم اور مصوری کا دوسرا سامان، کیونکہ آپ نے پڑھ لیا اوپر کہ یہ کمرہ جو ہے وہ اختر جو کہ مصور ہے وہ اس کو استعمال کرتا تھا، اس لیے یہاں پہ ہمیں مصوری کے سامان جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ گرمیوں کی ابتدائی زمانے کی ایک صبح روشن دانوں میں سے دھوپ اندر آ رہی ہے، جب پردہ اٹھتا ہے تو بابا جو ہے جو نوکر ہے وہ جاڑن سے کمرے کی چیزیں صاف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دو چار لمحوں کے بعد تجمل آتا ہے، تجمل کی عمر 40 اور 45 کے درمیان ہوگی، صحت نہایت اچھی، جسم پر قیمتی سوٹ، ٹھیک ہے جی، یہ وہ منظر تھا کہ جب پردہ اٹھتا ہے یا ڈرامہ شروع ہوتا ہے تو جس کمرے میں یہ سارا ڈرامہ ہونا ہے اس کا منظر جو ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ وہاں پہ کیا کیا کچھ موجود تھا۔ اب جو ہے وہ ڈرامہ شروع ہوتا ہے اور مکالمہ یعنی بات چیت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ تجمل: یہ اختر کہاں ہے بابا؟ بابا: ادھر باغ میں ہے سرکار۔ تجمل: ابھی تک باغ میں ہے، وہاں کیا کر رہے ہیں؟ بابا: ٹہل رہے ہیں، میں نے کہا بھی سرکار ناشتہ تیار ہے، اندر آ جائیں مگر انہوں نے مجھے جھڑک دیا، ابھی تک دھوپ میں ٹہل رہے ہیں۔ رات سرکار خاموش ہو جاتا ہے، یعنی بابا بات کرتے کرتے خاموش ہو جاتا ہے، اور تجمل جو اس سے اختر کے بارے میں پوچھ رہا ہے وہ اس کو بتاتے بتاتے خاموش۔ تجمل: رات کیا؟ بابا: میں تو ڈر ہی گیا تھا، ہوا یہ سرکار کہ میری اچانک آنکھ کھل گئی، دیکھتا کیا ہوں کہ باغ میں کوئی شخص گھوم رہا ہے، شور مچانے ہی والا تھا کہ اختر میاں کے ہاتھ میں ان کی چھڑی نظر آ گئی۔ تجمل: اس قسم کی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں، الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں، یعنی یہ جو فنکار لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، یہ اکثر لوگ فنکار لوگ جو ہے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بابا: سرکار میں نہ تو خود یہاں آتا ہوں اور نہ کسی کو یہاں آنے دیتا ہوں، اس کمرے میں جس میں وہ کھڑے ہوئے ہیں دونوں، ٹھیک ہے، ذرا صفائی کے لیے 5-10 منٹ کے لیے آ جاتا ہوں، میں نے کہا سرکار، پھر خاموش ہو جاتا ہے جی۔ تجمل: کیا ہے؟ بابا: شاید کچھ ایسے ہیں چند روز سے۔ تجمل: پھر وہی بات، ایک بار کہہ تو دیا کہ تم فنکاروں کو نہیں سمجھ سکتے، یہ ہر وقت یوں ہی پریشان رہتے ہیں۔ بابا کچھ نہ سمجھتے ہوئے: اچھا سرکار۔ تجمل: بلا لاؤ انہیں، جلدی کرو، یعنی بابا کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ تجمل کو کس طرح اس بات کے بارے میں بتائے۔ بابا: بہتر۔ بابا کمرے سے نکل جاتا ہے، تجمل آگے بڑھ کر کینوس کو دیکھنے لگتا ہے، اختر آتا ہے، ادھر ادھیڑ عمر کا شخص، سر کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ، لباس پاجامہ اور قمیض، آستینیں چڑھی ہوئی، آنکھوں کے گرد حلقے زیادہ نمایاں۔ یہ جو شخص ہے جو اختر ہے مصور ہے، اس کا نقشہ بتایا ہوا ہے کہ وہ درمیانی عمر کا ایک شخص ہے
جس کے سر کے بال جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں اور اس کی آنکھیں شب بیداری رات بھر جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی ہیں، اور اس کا لباس جو ہے وہ پاجامہ اور قمیض ہے، آستینیں اس کی چڑی ہوئی ہیں اور آنکھوں کے گرد جو ہے وہ حلقے زیادہ نمایاں ہے۔ یہ آپ کا اختر کا حلیہ جو ہے یہ آپ سے سوال میں بھی پوچھا گیا ہے، تو یہ آنسر اس کا یہ ہوگا۔ اختر تجمل کی طرف دیکھے بغیر کہیے تجمل بڑی دیر تک ٹہلتے رہے ہو آج؟ اختر جی ہاں تجمل ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے آیا ہوں تمہیں۔ ابھی ابھی میرے ایک دوست نے فون کیا ہے، ججوں نے تمہاری تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے رؤوف کو بھیج دیا ہے، ابھی آ جائے گا۔ اختر مجھے اخبار سے معلوم ہو چکا ہے۔ تجمل اختر کی بے نیازی پر متعجب حیران، ٹھیک ہے کہ اتنی بڑی بات ہے اور یہ اتنا عام مطلب نارمل سا جو ہے وہ برتاؤ کر رہے، تمہیں اس کا علم تھا؟ اور اختر اخبار صبح سویرے مل جاتا ہے۔ تجمل تمہیں یہ خبر سن کر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی؟ میرا خیال ہے یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اختر خاموش ہے۔ تم نے ملک کے تمام مصوروں کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے، یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں۔ میں نے اس خوشی پر آج شام یعنی تمہارے تصویر کو جو ہے جو نمائش میں رکھی گئی تھی اس کو اول انعام کا حقدار قرار دیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور وہ تجمل حیران ہو رہا ہے کہ اختر کو اس بات کی اتنی خوشی کیوں نہیں ہے، اور اس کو بتا رہا ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں نے اس خوشی پر آج شام چائے کا اہتمام کیا ہے، تمہیں مبارکباد دینے شہر کے معززین آ رہے ہیں، سنا تم نے؟ اختر خاموش ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو بتاتا ہے کہ میں نے تو اس خوشی میں چائے کا بھی انتظام کر دیا ہے، اور معززین جو ہیں شہر کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ تمہیں آ رہے ہیں۔ تجمل کیا کہا؟ اختر کچھ نہیں۔ تجمل کچھ نہیں۔ اختر کے چہرے کو غور سے دیکھ کر شاید بابا نے غلط نہیں کہا تھا، معلوم ہے اس نے کیا کہا تھا؟ اختر جی نہیں۔ تجمل اس نے کہا تھا مسکرا کر ہمارے مصور کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے ان دنوں، تمہارا کیا خیال ہے اپنا؟ یعنی تم اس بارے میں کیا کہتے ہو کہ یہ بابا نے ٹھیک کہا تھا؟ اختر صحیح کہا تھا اس نے۔ تجمل یعنی کہ اختر یہی کہ یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، یعنی یہاں سے تمہارے گھر سے میں جانا چاہتا ہوں۔ اختر جو ہے وہ تجمل کو کہہ رہا ہے۔ تجمل کیا کہا؟ لہجے میں حیرت، رخصت ہونے کی ضرورت یعنی تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ اختر میرا دل چاہتا ہے۔ تجمل کوئی شکایت، کوئی تکلیف؟ اختر کوئی شکایت نہیں۔ تجمل پھر بات کیا ہے؟ اگر کوئی تکلیف ہے تو صاف کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا اور کیا کچھ نہیں کیا جائے گا؟ اختر میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، پھر بھی۔ تجمل پھر بھی کا کیا مطلب؟ اختر مجھے جانا ہی چاہیے۔ تجمل بے وقوف نہ بنو اختر، یہ بیٹھے بیٹھے آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اختر اس کا جواب دے چکا ہوں۔ تجمل اگر تمہیں کچھ نہیں ہوا تو اس بے وقوفی کی وجہ ذرا سوچو تو، یہاں آ کر تم نے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، کتنی زبردست قدر و منزلت حاصل کی ہے، اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ آج تم ملک کے بہترین مصور سمجھے جاتے ہو، اور کیا چاہیے تمہیں؟ یعنی تجمل کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اختر جو ہے وہ یہاں سے کیوں جانا چاہ رہا ہے۔ یہ اختر جو ہے تجمل کے گھر میں تصویریں بناتا ہے، اختر تجمل سے اپنے گھر لے کر آتا ہے اور اسے تصویریں بنانے، تو اب وہ دوبارہ چاہ رہا ہے کہ میں وہاں سے چلا جاؤں، تو اب تجمل کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اختر اس کا گھر چھوڑ کر جانا چاہ رہا ہے، اور اس کو بار بار بتاتا ہے کہ تمہیں تو یہاں پہ کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، تو پھر تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ لیکن اختر ایک ہی بات پر وزد ہے کہ اس نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ اب آگے چل کر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واقعہ کیا تھا۔ اختر اس کے لیے میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، یعنی ٹھیک ہے بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کا میں کہ آپ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ تجمل مجھے شکریہ کی ضرورت نہیں، صاف صاف بتاؤ تمہیں تکلیف کیا ہے، کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے اور کیا چاہیے تمہیں؟ اختر مجھے کچھ نہیں چاہیے، رخصت ہونے کی اجازت دیجیے۔ تجمل اس پاگل پن کی اجازت کیوں کر دے سکتا ہوں؟ اختر آخر کیوں؟ تجمل اس کی وجہ تم نہیں جانتے کیا؟ اختر خاموش رہتا ہے۔ سنا ہے آرٹسٹوں پر کبھی کبھی دورے پڑ بھی پڑتے ہیں شاید۔ اختر کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے، اختر کا چہرہ بدستور سنجیدہ ہے، کچھ اس قسم کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اختر مجھے مجبور نہ کیجیے۔ تجمل کیا حماقت ہے، ایک شخص کو دلدل سے نکالا جاتا ہے اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اسی دلدل میں چھلانگ لگانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اختر میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلا جاؤں۔ تجمل فن کی بات کرتے ہو؟ یہاں آنے سے پہلے بھی تمہارے پاس فن تھا، آج بھی ہے، مگر دونوں میں کتنا فرق ہے تم خود نہیں جانتے یہ فرق؟ یعنی تم جو ہے کیوں جانا چاہ رہے ہو جبکہ تمہیں پتا ہے کہ یہاں آ کر تمہارا فن جو ہے وہ مزید بکھرا ہے، اور یہاں آ کر تم نے بہت ترقی حاصل کی ہے،
تو تم جو ہے وہ کیوں جانا چاہ رہے ہو؟ اور تجمل کا یہ خیال تھا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہے، اور وہی ولی کہ اس کو آرٹسٹوں کو دورے پڑتے ہیں، اور اس کا یہ خیال تھا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہے اس لیے جانے کا بار بار کہہ رہا ہے، اور اس کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ یہاں اختر جو ہے وہ یہاں سے چلا جائے۔ اختر، میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلا جاؤں۔ اچھا، تجمل فن کی بات کرتے ہو، یہاں آنے سے پہلے بھی تمہارے پاس فن تھا؟ یعنی پہلے بھی تم جو ہے اب تصویریں بناتے تھے لیکن تو لوگ تمہیں نہیں جانتے تھے، اور یہاں پہ آ کے اس میں دونوں میں بڑا فرق آ گیا، کیا تم کو خود نہیں پتا چل رہا؟ اختر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کا شکر گزار نہیں ہوں؟ تجمل، اختر، اختر فرمائیے تجمل، اگر تم سنجیدگی سے یہ بات کر رہے ہو تو سن لو، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ میری توہین ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اختر، لوگوں کو میرے اور آپ کے ذاتی معاملے سے کیا واسطہ؟ یعنی تجمل نہیں چاہتا کہ اختر چلا جائے، تو وہ کہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں تمہیں پہلے لے آیا ہوں اور اب تم یہاں سے چلے گئے ہو۔ تجمل، تم دنیا سے الگ تھلگ رہ کر مصوری کرتے رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں لوگ اس قسم کے واقعے پر کچھ کرتے ہیں؟ سب کہیں گے ایک غریب اور قلاش مصور کو جھونپڑی سے میں سے نکال کر لایا دکھاوے کے لیے اور پھر اسے واپس بھیج دیا، کیا یہ میری توہین نہیں ہے؟ یعنی تجمل کو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ ہو سکتا ہے لوگ میرے بارے میں یہ سوچے کہ میں نے صرف تمہیں اپنی عزت کے لیے بلایا ہے، اور تم جو ہے اب یہاں پہ یہاں سے جب جا رہے ہو تو اس میں میری توہین ہے۔ اختر بھونچ کا ہو کر توہین کیسی؟ تجمل، اتنی موٹی سی بات بھی تم نہیں سمجھ سکتے؟ اختر، صاف کیوں نہیں کہہ دیتے کہ آپ نے مجھے خرید لیا ہے اور اب میں آپ کے رحم و کرم پر ہوں؟ تجمل، یہ بات نہیں اختر، ملائمت سے یعنی نرمی سے، اس کو پتا چل گیا کہ اب تو جو ہے یہ تھوڑا سا بات کو مطلب سنجیدہ ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ جو ہیں اس نے خاموش ہونے کو بہتر سمجھا کہ میں خاموش ہو جاؤں، ٹھیک ہے، یعنی اس کو نرمی سے بات کروں۔ غور کرو کتنی جلدی، کتنی عجیب حالت ہوگی میری، میں نے فردن فردن کئی دوستوں کو چائے کی دعوت دے دی ہے اور وہ ضرور شام کو آئیں گے۔ اختر، میرے جانے یا نہ جانے سے اس دعوت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ تجمل، میں سمجھتا ہوں نہ فرق پڑتا ہے، اب اس پاگل پن کو چھوڑو اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اختر، آپ مجھے اس طرح روک نہیں سکتے۔ تجمل، روک نہیں سکتے، خوب، جس شخص کو میں اپنا سمجھ رہا ہوں اس پر مجھے اتنا حق بھی نہیں ہے کہ اسے کسی پاگل پن سے روک سکوں۔ آج تم بلندیوں پر پہنچ گئے ہو اس لیے جانا چاہتے ہو، تم میں اس بات کا احساس نہیں کہ تمہیں ان بلندیوں تک پہنچانے میں میں نے کچھ بھی حصہ لیا ہے؟ یعنی تجمل کا یہ خیال تھا کہ چونکہ اس کو جو ہے اس کے انعام کو اس کے بنائی ہوئی تصویر کو اول انعام کا حقدار قرار دے دیا گیا ہے، تو اس کا یہ خیال تھا کہ شاید اب یہ اس لیے جانا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا چل رہا کہ میں نے تمہارے لیے کتنا کچھ کیا ہے، اور تمہاری یہ جو ترقی ہے اس میں میں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور میں تمہیں روک سکتا ہوں۔ اختر، آپ اصرار کرتے ہیں تو سنیے، یعنی آپ بار بار مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں جا رہا ہوں، تو آپ اس کو سن لیں۔ جس اختر کو آپ ایک تنگ و تاریک کوٹری سے نکال کر اپنے محل میں لائے تھے وہ مصور اختر مر چکا ہے، اور جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے جس کے لیے شاندار اسٹوڈیو بنایا گیا ہے وہ اس کی چلتی پھرتی لاش ہے، یعنی میں اندر سے ختم ہو چکا ہوں، اب ضروری نہیں کہ مر چکا، واقعی میں وہ مرنے کا نہیں کہہ رہا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ میں اندر سے ختم ہو چکا ہوں اور اب میں مزید کام جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ تجمل، معلوم ہوتا ہے دورہ بہت شدید ہے، مجھے ڈاکٹر کو فون کرنا چاہیے۔ تجمل، جانے لگتا ہے، اختر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اختر لہجے میں کسی قدر تحکم ٹھہریے اور یہ سب کچھ سن کر جائیے، میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بیان کر دی ہے۔ تجمل، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے یا نہیں اس کا فیصلہ ڈاکٹر کو کرنا چاہیے۔ یعنی میں ڈاکٹر کو بلا لیتا ہوں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہاری طبیعت خراب ہے اس لیے تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ اختر، آپ ابھی تک اسے ایک مذاق سمجھ رہے ہیں حالانکہ میں بالکل نارمل ہوں۔ ابھی تک آپ تصویر کا ایک ہی رخ دیکھ رہے ہیں اور اب اس کا دوسرا رخ دیکھیے جو اتنا بھیانک اور اتنا خوفناک ہے کہ آپ کی تصورات کا شیش محل ابھی زمین بوس ہو جائے گا، یعنی جو کچھ آپ نے سوچا ہوا ہے، اچھا شیش محل، تصورات کا شیش محل یعنی جو کچھ آپ اچھا اچھا سوچ رہے ہیں وہ بھی زمین بوس ہو جائے گا۔ زمین بوس ہو جانا یعنی گر جانا زمین پر، اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ میرے بارے میں اچھا اچھا سوچ رہے ہیں جب میں آپ کو حقیقت بتاؤں گا
تو وہ جو ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے جو کچھ سوچا ہوا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ گزشتہ 1.5 برس میں جتنی تصویریں میرے نام کے ساتھ اس شاندار محل میں سے باہر گئی ہیں ان میں سے ایک بھی میری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ اس کو بتاتا ہے کہ جو تصویریں میں نے بنائی ہیں جو آپ سمجھ رہے تھے کہ میری ہیں، اصل میں وہ میں نے نہیں بنائی۔ تجمل اختر کو گھورتے ہوئے، یعنی اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، معاملہ اتنی دور تک پہنچ جائے گا مجھے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اختر میرا مشورہ یہ ہے کہ اس وقت آرام کرو، تمہیں مکمل آرام کی سخت ضرورت ہے۔ تجمل ابھی تک یہ سمجھ رہا ہے کہ اختر جو ہے وہ شاید کہ بیمار ہے، یا شاید اس کو آرام اس نے نہیں کیا اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، کہ اپنی تصویروں کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں بنائی۔ اختر ذرا تحمل سے کام لیجئے، مجھے جو کچھ کہنا ہے کہنی دیجئے۔ تجمل تم پاگلوں کسی باتیں کر رہے ہو، تحمل سے کام خاک لوں۔ اختر جب آپ کو پوری حقیقت معلوم ہو جائے گی اس وقت فیصلہ کیجئے گا کہ یہ پاگل پن ہے یا کچھ اور۔ تجمل یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے، آخر گزشتہ 2 سال سے تم میرے مہمان ہو، اس دوران میں تم نے کئی تصویریں بنائی ہیں جو شہر کے معزز لوگوں کی چوٹیوں میں آویزاں ہیں، آویزاں لگی ہوئی۔ ان میں سے اکثر میں نے تحفتاً اپنے دوستوں کو دی ہے، یہ سب کی سب تمہاری ہیں، تمہاری اپنی تخلیق، یعنی تم نے خود بنائی ہیں، لیکن آج تم کہہ رہے ہو کہ ان میں سے ایک بھی میری نہیں، کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا؟ یعنی تم نے ہی بنائی تھی اور میں نے جو ہے وہ لوگوں کو دی ہے، لوگوں کے گھروں میں لگی ہوئی ہیں، بڑی اچھی اچھی تصویریں تم بنا رہے ہو، لیکن اب تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ وہ میری نہیں ہے، تو یہ تو بالکل پاگل پن ہے۔ اختر مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا، میرے لیے یہ کشمکش ناقابل برداشت ہو چکی ہے، اس خلش نے مجھے بے قرار کر دیا ہے، یہ فریب اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ خلش جو ہے وہ بھی جیسے کوئی چیز جو ہے وہ اندر سے آپ کو تنگ کر رہی ہو، ٹھیک ہے۔ کشمکش بھی ایک کیفیت ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ نہ کر سکنا اچھے برے کا، یا اپنے ساتھ الجھے رہنے کا۔ تو وہ کہہ رہے کہ یہ دھوکہ، یہ فریب جو ہے مزید زندہ نہیں رہ سکتا، اب میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل سچ کہہ رہا ہوں اور آپ کو وہ سننا پڑے گا۔ تجمل فریب آج تمہیں کیا ہو گیا ہے اختر، کاش میں کچھ سمجھ سکتا کہ تمہاری اس پریشانی کی وجہ کیا ہے، ڈاکٹر کو تم بلانے نہیں دیتے، میں کیا سمجھوں آخر، کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، اور ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ بھی جانے کو تم منع کر رہے ہو۔ اختر یہ سب کچھ آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے، یہ کوئی معمہ نہیں، معمہ ایسی بات یا ایسا راز جو حل نہ ہو سکے، ایسا معاملہ، ایسا کام، ایسی بات جس کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکے، یا جس کو جو ہے آسانی سے سمجھا نہ جا سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سنیے، اچھا کہ اب بتا رہے اس کو کہ کیا ہوا تھا۔ سنیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج سے 2 سال پہلے میں ایک تنگ و تاریک گلی کے ایک خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا۔ اب وہ بتا رہے کہ اصل میں ہوا کیا تھا، ٹھیک ہے جی، کہ میں 2 سال پہلے جو ہے بہت قریب تھا اور ایک بدصورت سی مکان میں رہتا تھا، ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا۔ بہت کم لوگ مجھے جانتے تھے، اور جو جانتے تھے انہیں میرے متعلق صرف یہی معلوم تھا کہ میں ایک مفلس، خلاش اور گمنام مصور ہوں۔ میں نے بے شمار تصویریں بنائی تھی، مگر وہ تمام کی تمام کباڑیوں یا نیلام گھروں میں پہنچ کر کوڑیوں کے باؤ بک چکی تھی۔ کوڑیوں کے باؤ بک چکی تھی یعنی بہت کم قیمت میں، کیونکہ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے کہ لوگ مجھے نہیں جانتے تھے، لوگوں کو صرف یہ پتا تھا میں غریب مصور ہوں، تصویر بناتا ہوں، اور ان کو میری تصویروں کا اتنا اندازہ نہیں تھا، لوگ میری عزت نہیں کرتے تھے، ان کو صرف میری غربت نظر آتی تھی، کیونکہ میں ایک چھوٹے سے بدنما مکان میں رہتا تھا۔ تو یہ لوگ جو ہے اس وجہ سے لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو تصویریں تھی وہ بھی بہت کم قیمت میں بک رہی تھی، ٹھیک ہے جی۔ زندگی اسی حالت میں گزر رہی تھی کہ اتفاقاً تصویروں کی ایک نمائش میں آپ سے ملاقات ہو گئی۔ تجمل کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ نے میری تصویروں میں دلچسپی لی اور مجھے اسی شام اپنے ہاتھ چائے پر بلا لیا۔ میں اپنے ہزاروں ہم پیشہ بھائیوں کی طرح غربت کی چکی میں پس رہا تھا، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو چھپی رہ سکتی۔ آپ نے میری حالت کا اندازہ لگا لیا اور اس بات پر اصرار کیا کہ میں اپنے غربت کدے سے نکل کر آپ کے ہاں آ جاؤں تاکہ اطمینان کے ساتھ فن کی خدمت کر سکوں۔
آپ نے میرے لیے یہ کمرہ وقف کر دیا اور مجھے زندگی کی ضروریات سے بے نیاز کر دیا. ٹھیک ہے کہ آپ کو جب پتا چلا کہ میں ایک غریب مصور ہوں اور تصویریں بناتا ہوں تو آپ نے مجھے کہا کہ اس اپنے گھر سے چلے آؤ میرے گھر. تجمل کو کہہ رہے ہیں. اور آپ نے میرے لیے ایک کمرہ مخصوص کیا. میں وہاں سے چلا آیا کیونکہ میں بھی غریب تھا, مجھے بھی ضرورت تھی پیسوں کی. آپ کے کہنے پر میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور میں یہاں پہ آیا. آپ نے مجھے کہا کہ آپ یہاں پہ فن کی جو ہے وہ خدمت کرنا, اور آپ نے مجھے زندگی کی ضرورتوں سے بے نیاز کر دیا کہ یعنی آپ نے مجھے اتنا مجھے جو جو ضرورت ہوتی تھی وہ آپ پورا کر رہے تھے, اور مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی زندگی کی کسی بھی ضرورت کو پوری کرنے کی, اور یعنی میں بالکل بے نیاز ہو گیا تھا, بے فکر ہو گیا. تجمل, ان باتوں کے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ اختر, میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے سلوک نے مجھ پر کتنا اثر ڈالا, یعنی میں کتنا متاثر ہوا آپ کی اس اچھی رویے سے. میں سمجھنے لگا آپ نہایت اونچے درجے کے انسان ہیں. دولت مند ہونے کے باوجود آپ کے پہلو میں ایک ایسا دل دھڑک رہا ہے جو انسانیت نواز ہے. انسانیت نواز ہے یعنی جو انسانوں کو پسند کرتا ہے, بجائے اتنا دولت مند ہونے کے بھی آپ کے دل میں مجھے لگتا تھا کہ غرور نہیں ہے, تکبر نہیں ہے, بلکہ آپ انسانوں سے پیار کرتے ہیں, آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, ان کو نوازنا چاہتے ہیں, ان کو دینا چاہتے ہیں, جس میں ساری دنیا کا درد سمایا ہوا ہے. یعنی یہ لگ رہا تھا, میں آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں کیونکہ آپ ان کے درد کو محسوس کرتے ہیں. آپ نے اپنے دوستوں کو بلا کر انہیں میری تصویریں دکھائیں. آپ نے بڑے بڑے اداروں کے دفتروں میں میری تصویریں آویزہ کرائی. آپ نے میری شہرت کے لیے میری تخلیقات رسائل و جرائد میں چھپوائی. سچ مچ اس وقت آپ میری نظروں میں ایک دیوتا تھے, ایک فرشتہ تھے, ایک ایسی ہستی تھی جس کی تعریف ہمارے قصوں اور کہانیوں میں کی گئی ہے. یعنی آپ مجھے اس وقت ایک بہت اچھے انسان لگے, مجھے لگا کہ آپ ایک فرشتہ ہے یا ایک دیوتا ہے, یعنی ایک خدا کی طرح آپ جو ہے لوگوں پر مہربان ہیں. اور میں اس وقت آپ کو اس مقام پر سمجھتا تھا کیونکہ آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا. آپ نے میری تصویریں جو ہیں وہ بڑے بڑے اداروں میں لگوائیں اور بڑے بڑے رسائل و جرائد میں جو ہے ان کو شائع کروایا. تو مجھے آپ کو جو ہے وہ میں ایک ایسا انسان سمجھتا تھا کہ جیسے جو دنیا کا انسان ہی نہیں ہے, جو فرشتہ ہے. ٹھیک ہے, جس کا ذکر جو ہے جیسے کہانیوں میں ایک ذکر ہوتا ہے فرشتوں کا اور اچھے انسانوں کا, تو میں آپ کو اس طرح سمجھتا تھا. تجمل, میں نہیں سمجھ سکتا اس ذکر سے تمہارا مقصد کیا ہے. اختر, مگر تھوڑے عرصے بعد ہی ایک بھیانک خیال اپنا منحوس سایہ میرے ذہن میں ڈالنے لگا. مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں نے آپ کی ذات کے بارے میں جو کچھ سوچا ہے وہ محض میری خوش فہمی ہے, حقیقت کچھ اور ہے. تجمل, کیا مطلب؟ یعنی آہستہ آہستہ پھر مجھے پتا چلنا شروع ہوا کہ نہیں, جو کچھ میں سوچ رہا ہوں وہ غلط ہے. اختر, مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ آپ کی سرپرستی تو محض ایک اشتہار ہے آپ کی مصور نواز شخصیت کا. اس سرپرستی میں ایک خاص مقصد چھپا ہوا ہے. یعنی آپ جو ہے آپ میرے کام سے محبت نہیں کرتے, میری مدد نہیں کرنا چاہ رہے تھے, بلکہ آپ تو خود جو ہے وہ کہہ رہے کہ مجھے ایسا لگا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ آپ کی تعریف کرے اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ ایک اچھے لوگ جو ہے اس کی تعریف کرے اور لوگوں کو لگے کہ آپ تو بہت اچھے انسان ہیں اور لوگ جو ہے وہ آپ کو عزت دیں. ٹھیک ہے جی, یہاں تک جو ہے آپ کا آج ہم نے اتنا پڑھ لیا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ اختر جو ہے وہ جانے کی ضد کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ چلا جائے. تجمل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے, تو اختر جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ کیا وجہ تھی اور کس طرح میں یہاں پہ آیا اور میں جو ہے اب یہاں سے کیوں جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس ڈرامے کو ہم کنٹینیو رکھیں گے, جاری رکھیں گے, اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. آپ نے کرنا کیا ہے جی کہ آپ نے یہاں سے جی یہ پیج نمبر 62 پہ دیکھیں, یہ جو اختر کے ڈائلاگ ہیں یہاں سے کہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے سلوک نے مجھ پر کتنا اثر ڈالا. یہ یہاں سے لے کر اگلے پیج کے یہاں سوری یہاں تک
کہ آپ ایک ایسی ہستی تھی جس کی تعریف ہمارے قصے اور کہانیوں میں کی گئی ہے. یہاں تک یہ جو پیراگراف ہے اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے. ٹھیک ہے، کاپیوں میں ان کو لکھ لینی ہے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اسی ڈرامے کو جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اللہ حافظ.